शादी करके यूके तो आ गई, मगर फिर जो हुआ कुछ ना पूछो। वालदैन ने अपने दोनों बेटों का यूके का वीज़ा लगवाने के लिए बगैर सोचे समझे यूके शादी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज की इस वीडियो में ना आपके साथ मैं एक ऐसी लड़की की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि यहाँ पे यूके में आई थी। और यहाँ पे यूके में जो था ना वो शादी करके ही आई थी। और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो कि अपनी बच्चियों की शादियाँ जो है ना वो अब्रॉड करवाना चाहते हैं। और जी तैयबा नाम था इस लड़की का। और ये यहाँ पे यूके में शादी करके आई थी। लाहौर से इस लड़की का ताल्लुक़ था। और फैमिली जो थी इसकी मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करती थी। घर में मतलब ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे की रेल पेल हो, मतलब हैंड टू माउथ ही वहाँ पे गुजारा चल रहा था। लेकिन जो प्लस पॉइंट था ना इस तैयबा के अंदर वो ये था कि ये पढ़ी लिखी थी और काफ़ी हार्ड वर्किंग थी। और वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए ना इसने एमफिल कर लिया हुआ था। लेकिन स्टिल क्या था कि घर में मतलब रुपया पैसा इतना नहीं था और कह लें कि माली हालात इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से इसकी अभी शादी नहीं हो पा रही थी। अगर गुड लुकिंग के हवाले से हम बात करें तो शक्ल सूरत के हवाले से अच्छी खासी थी ये। और प्लस पॉइंट जो था वो ये था कि ये पढ़ी लिखी थी। लेकिन फैमिली में और कोई भी बंदा ना इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब एक एवरेज सी फैमिली थी जिसमें कि मतलब आप कह लें बाकी के सारे लोग जो थे ना वो नकम्मे और नखट्टू ही थे। और भाई भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे और बहन जो थी बड़ी उसकी शादी हो चुकी थी। अब जी तैयबा की ना मतलब शादी की मैंने आपको मेन रीज़न बता दी है कि भी घर में चूँकि मतलब इतना रुपया पैसा नहीं था जिसकी वजह से क्या कि भी रिश्ते वालों की डिमांड्स ना ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे। फिर जी ऐसे ही करते-करते ना इसके पेरेंट्स को ये जो रिश्ते करवाने वाले होते हैं ना उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल किया कि भी एक लड़का है यूके में जो कि पहले से ना तलाकशुदा है। और उसका ना एक बेटा भी है। लेकिन क्या है कि वो ब्रिटिश नेशनल है। और कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ़ ये था कि भी लड़के की पहले शादी हुई है, ना सिर्फ़ शादी हुई है बल्कि तलाक भी है और एक बेटा भी है। तो जी वो तैयबा के लिए ना ये प्रपोज़ल आया। और लड़के वालों की मतलब ये जो यूके से रिश्ता गया ना, इनकी कोई इतनी ख़ास डिमांड नहीं थी कि लड़की को कोई जहेज़ वग़ैरह दिया जाए। और साथ ही साथ क्या था कि भी जब ये रिश्ता आया ना, तो तैयबा के घर वालों ने बिना कोई जाँच-पड़ताल किए और मतलब कह लें कि भी जैसे बैठे-बैठाए उनकी लॉटरी नहीं लग गई, वो हाल हुआ उसके घर वालों का। माँ-बाप ने जो था वो बगैर सोचे-समझे जो था ना बस व्हाट्सएप के ऊपर बात की। और रिश्ता करवाने वालों ने जो तस्वीरें वग़ैरह दिखाई ना वो उनकी बेस के ऊपर उन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर ली। और डिमांड जो थी ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी तैयबा के घर वालों की कि भी इसके जो 2 भाई हैं ना पीछे छोटे, उनका वीज़ा लगवाए। और तैयबा की शादी के बाद क्या है कि भई इसके भाई भी वहाँ पे यूके में चले जाएँगे। अब जी पहले तो वो जो लड़के वाले थे ना, यानी कि जो ये ब्रिटिश नेशनल फैमिली थी, इन्होंने बात मतलब मान ली, हामी भर ली कि हाँ भी इसके भाइयों का भी हम वीज़ा लगवाएंगे और उनको वहाँ पे यूके में बुलवा लेंगे। खैर अब शादी वगैरह हुई, व्हाट्सएप के ऊपर ही निकाह हुआ। और उसके बाद क्या कि भाई लड़का आया पाकिस्तान, साथ में उसके माँ बाप थे। और वहीं पे मतलब रुखसती वगैरह करवाई गई। और चूँकि निकाह के बाद उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था, जब वीज़ा लग के आया तो फिर उसके बाद ये लोग पाकिस्तान गए और तैयबा की रुखसती करवा के ना उसको अपने साथ यूके ले आए। अब ये जो रुखसती की रस्म थी ना बड़ी ही सादगी के साथ की गई, सिर्फ चंद लोग उसमें बुलवाए गए थे। और क्या कि भी लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं। अब उसकी तैयबा की तो पहली शादी थी, लेकिन उस लड़के की क्या था कि भी उस आदमी की मैं कहूँगी कि भी दूसरी शादी थी। तैयबा को इस चीज़ का ना बड़ा मतलब अंदर से मलाल था और वो अपने आप में ना अपनी इंसल्ट फ़ील कर रही थी कि भी शादी की रस्म बड़ी ही सादगी के साथ हुई है।
نہ اس کے لیے کوئی اتنا خاص مطلب جوڑے شورے آئے، نہ کوئی اتنا اہتمام کیا گیا، اور جو لڑکا اور اس کے والدین تھے نا، وہ ان لوگوں نے نا، جو طیبہ کے گھر والے تھے اور ان کے جو تھوڑے بہت انہوں نے رشتہ دار بلائے تھے نا، ان کو کوئی خاص گھاس نہیں ڈالی، مطلب کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا گیا، بس وہ لوگ ایک سائڈ پہ کارنر میں لگ کے بیٹھے رہے اور بس جی رخصتی کروائی۔ اور نیکسٹ ڈے کیا تھا کہ بھی ان کی فلائٹ تھی اور طیبہ کو وہ لے کے اپنے ساتھ یہاں پہ UK میں آ گئے۔ اب جی یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیا ملک، نئے لوگ، اوپر سے انجان لوگ، مطلب کہیں دور دور تک کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں۔ اب یہ طیبہ آ گئی یہاں پہ UK میں۔ آنے کے بعد کیا کہ بھی پہلے ہی ہفتے میں نا اس کی ساس نے اس کا جو پاسپورٹ تھا نا، وہی طریقہ واردات جو کہ یہاں کے مطلب موسٹلی برٹش پاکستانیوں کا ہوتا ہے نا، میں اکثر اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں کہ آتے ساتھ ہی نا اس کا پاسپورٹ اپنے ساتھ پاس نا اس کی ساس نے لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور اس کے بعد کیا تھا کہ بھی ابھی شادی کو 2-3 ہفتے ہی گزرے تھے، اس کے بعد نا سسرالیوں نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اب جی جس آدمی کے ساتھ، راشد کے ساتھ طیبہ کی شادی ہوئی تھی نا، چونکہ اس کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی، مطلب ایک زمانہ شناس وہ بندہ تھا، اور کہہ لیں کہ ایک پکا پکایا انسان، وہ جی اپنے نا مطلب طیبہ کو اتنی کوئی خاص گھاس نہیں ڈالا کرتا تھا۔ یہ شادی نا اس نے صرف اور صرف اپنی ماں کے کہنے پہ پریشر میں کی تھی۔ اس کی جو پہلی بیوی تھی نا، وہ یہاں کی برٹش ہی تھی، اور وہ اس کو نا دھوکہ دے کے بھاگ گئی تھی، اور بچہ بھی جو تھا نا وہ اس کے ہی گلے ڈال گئی تھی کہ بھی اسے بھی اب تم ہی سنبھالو۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ دھوکہ کھایا ہوا ایک بروکن ہارٹ جو بندہ تھا نا، وہ اب طیبہ کی زندگی میں آ چکا تھا۔ وہ نہ اس کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کرتا تھا، نہ کچھ اور، نہ کہیں باہر آنا جانا، مطلب کوئی بھی جو طیبہ کے دل میں ارمان تھے نا شادی کو لے کے، وہ پورے نہ ہوئے۔ دوسری طرف کیا تھا کہ بھی جو طیبہ کی ساس تھی نا، وہ اس کے اوپر اس نے وہی مطلب جو نارمل ساسوں والا بیہیویئر ہوتا ہے نا، اس سے کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں تھا۔ گھر کے کام کاج بھی کروانے، پورے کا پورا گھر کا مطلب بوجھ جو تھا نا، وہ طیبہ کے کندھوں میں پہلے ہی مہینے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب اس طیبہ کو یہ تھا، پاکستان میں رہتے ہوئے مطلب پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور اس کو یہ تھا کہ میں UK جاؤں گی تو میں وہاں پہ اپنی جاب وغیرہ کروں گی، روپیہ پیسہ کماؤں گی، اور جو سہانا خواب اس کے مطلب سسرالیوں نے دکھایا تھا نا کہ اس کے دونوں بھائیوں کو یہاں پہ UK میں بلوا لیا جائے گا، وہ اس کے سپنے بنے ہوئے یہاں پہ آئی تھی۔ اب ایسا تو کچھ نہ ہو سکا، الٹا کیا تھا کہ وہ گھر کی حد تک نا سٹک ہو کے رہ گئی تھی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی ستھرائی، اور کیا کہ بھی اس کی ایک نند تھی وہاں پہ UK میں، جس کی وہیں پہ شادی ہوئی تھی، وہ بھی ہر ہفتے نا مطلب اپنے میں کے آ جایا کرتی تھی، اور جہاں پہ کہ طیبہ کے اوپر سارا بوجھ پڑتا تھا، نند کو سنبھالنا، اس کے بچے وغیرہ اور باقی سارا کچھ، مطلب جتنے بھی گھر کے کام تھے نا اندر باہر کے، وہ سارے کے سارے طیبہ کیا کرتی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا تھا کہ بھی نہ تو اس کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکے، مطلب بہت کم ہوتا تھا کہ اس کے گھر والوں سے نا اس کی بات اس کی ساس کرواتی تھی۔ شوہر تو چونکہ پہلے ہی اس کو منہ نہیں لگا رہا تھا، اور کیا کہ بھی ساس جو تھی نا، اپنا جب بھی اس کے پیرنٹس سے اس کی بات ہونی نا، تو سر پہ بیٹھ کے بات کروانی، اور کہ بھی ہماری کوئی بات نہ وہاں پہ بتا دے، اور کچھ اس طرح سے کسی بندے کے ساتھ اس کی دوستی نہیں یہاں پہ ڈیولپ ہونے دی گئی، بس گھر کی حد تک نا اس کو محصور کر کے رکھ دیا تھا۔ اب جی شادی کو تقریباً اسی طرح نہ کرتے کرتے 3 سال گزر گئے، اور طیبہ وہی گھر کے کام کاج اور مطلب جو بھی یہ برڈن وغیرہ اس کے اوپر یہاں پہ UK کی زندگی میں آ کے نا ڈالا گیا، وہ چل رہا تھا، اور اس کے بچے کو بھی وہ سنبھالتی تھی۔ اور دوسری طرف کیا کہ بھی چونکہ شوہر سیدھے منہ، ان 3 سالوں میں مطلب ان کے درمیان ایسی کوئی بے تکلفی نہیں ہوئی کہ بھی طیبہ نے کوئی ایک دن بھی جو ہے نا ایک شادی شدہ بیوی کی طرح نہ گزارا ہو۔ اب وہ نا ساری چیزوں سے فیڈ اپ ہونا شروع ہو گئی کہ اس ایک پڑھی لکھی لڑکی کو آپ یہاں پہ لا کے گھر کی حد تک محصور کر کے رکھ دیں، اور اس کو کہیں کہ بھی وہ جاہل گوار بندوں کی طرح اپنی زندگی گزارے، کہ صرف گھر کے کام کاج کرے، نہ کہیں باہر آنا جانا ہے، نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے، نہ اس کی کسی دوست سے بات کرنے دی جا رہی ہے، نہ گھر والوں سے بات ہو رہی ہے، اور 3 سالوں کے اندر اندر کرتے کرتے کیا تھا کہ اس کے گھر والوں سے بھی اس کی بات کروانی نہ بند کر دی۔ شوہر جو تھا وہ مارتا پیٹتا بھی تھا، اور ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ بھی تمہاری ماں جو ہے نا وہ تمہیں یہ پٹیاں پڑھا رہی ہے، اب تمہاری گھر والوں سے بھی بات نہیں ہم لوگ کروائیں گے نا، چونکہ پاسپورٹ تو ان لوگوں نے پہلے ہی رکھ لیا تھا اپنے پاس، تو اس لیے مطلب اب وہ نا انڈر پریشر آنا شروع ہو گئی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ اب تمہارے بھائیوں کا بھی ہم ویزا نہیں لگوائیں گے۔ ساتھ میں مطلب جب شوہر اس کو
لڑائی وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی اس کو مارتا پیٹتا تھا نا غصے میں آ کے کہ بھی سالن اچھا نہیں بنا ہے، آج کھانا نہیں صحیح بنا، صفائی نہیں گھر کی صحیح ہوئی، ماں کی خدمت نہیں صحیح طریقے سے کی گئی، بچے کو صحیح سے نہیں سنبھالا ہے، تو وہ یہ تانے بھی دیا کرتا تھا کہ بھی تمہارے والدین نے نا تمہارا سودا کیا ہے، صرف اور صرف اپنے مطلب دونوں بچوں کا ویزا لگوانے کے لیے ان کو باہر UK بھیجنے کے چکروں میں نا انہوں نے تمہارا سودا کر کے تمہیں یہاں پہ بھیج دیا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی مطلب آپ کہیں کہ بھی اگر پیسے وغیرہ لیے ہوں وہ نہیں لیے، صرف یہ تھا کہ بھی ویزا لگوانا ہے۔ یہ ساری چیزیں نا آپ دیکھتے دیکھتے وہ تنگ آ چکی تھی۔ 3 سال کا عرصہ ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس کو یہ تھا شروع میں یہ کہ بھی مطلب آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو جائیں گے، جب اس کے بھائی یہاں پہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بھی اس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، دوسری طرف اس کو یہ امید تھی کہ میری اپنی بھی کوئی اولاد ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اب جی تقریباً نا اس کو 4 سال گزر گئے یہی سب کچھ برداشت کرتے کرتے، اور کیا کہ وہ جب اس کا ہسبینڈ اس کو مارتا تھا، تانے تشنے دیتا تھا نا، تو وہ آگے سے مطلب ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، تو وہی سب کچھ نا پھر اب طیبہ بھی کر رہی تھی، مطلب اس کو یہ تھا کہ بھی اب یہاں پہ کچھ بھی بہتر نہیں ہونے والا اور بہتری کی کوئی امید نہیں ہے نا، تو وہ آگے سے اب جواب دیا کرتی تھی، اور شوہر کو اور اسی طرح سے اپنی ساس کو بھی کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے ہیں، آپ لوگ خود بھی اٹھ کے کام کر لیں، اللہ نے آپ کو بھی ہاتھ پیر دیے ہیں، یہ میرے اوپر فرض نہیں ہو گیا ہے، اور دس اینڈ دیٹ اس طرح کی باتیں۔ تو شوہر جو تھا نا وہ آگے سے مارتے ہوئے اس کو کہتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں مطلب طلاق کی دھمکی دیتا تھا، تو وہ بھی ان ساری صورتحال سے نا اتنی تنگ آ گئی تھی کہ بھی یہ UK ہے، میں اس زندگی کے لیے یہاں پہ آئی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، مطلب کہ جو سا تم نے میرے پہ پہاڑ گرانا ہے نا، جو احسان کیا ہوا ہے مجھے یہاں پہ لا کے، تو اس زندگی سے بہتر ہے کہ تم مجھے نا چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ اور وہ آگے سے بڑا حیران ہوتا تھا کہ آخر ایسی کون سی طاقت ہے اس کے اندر، یا یہ کون سے مطلب لوگوں کے ساتھ آگے اس کا چکر چل رہا ہے، یا کوئی مطلب اس طرح کی بات ہے کہ یہ آگے سے اتنی نڈر ہو گئی ہے کہ یہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ خیر جی اب طیبہ جو تھی نا وہ بغاوت پہ اتر آئی تھی، کیونکہ انسان کتنی دیر تک مار تانے تشنے اور انسلٹ جو ہے نا وہ اپنی برداشت کر سکتا ہے، اور اسپیشلی جب وہ کہ مطلب اس کو جو امیدیں تھیں نا کہ بھی میرے گھر والے جو ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے گا، ان کو یہاں پہ اس کے بھائیوں کو بلا لیا جائے گا، جب وہ بھی نہ پوری ہو سکی تو اب جو تھا نا وہ اس کے لیے یہ رشتہ نا بوجھ بن کے رہ گیا تھا، اس کو نفرت ہو گئی تھی یہاں پہ UK میں رہنے والے پاکستانیوں سے اور اس طرح کے ریلیشن سے، جس میں کہ اس کے اوپر اس کا شوہر جو تھا نا وہ سٹینڈ اپ ہو رہا تھا، اس کو کوئی بریدنگ سپیس نہیں مل رہی تھی، اس کے حقوق جو تھے وہ سلب کیے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جا رہا تھا۔ خیر جی اب طیبہ بار بار ڈیمانڈ کر رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھی جب یہاں پہ تو نا بچہ بچہ جانتا ہے کہ بھی کوئی بھی بندہ نا دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، وہ آگے سے نا اپنے شوہر کو دھمکی دیتی تھی کہ میں نا یہاں پہ پولیس بلا لوں گی، اور ایون یہاں پہ نا آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتی چلوں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس طرح کے کسی سچویشن میں لڑکیاں آ کے سٹک ہو گئی ہیں نا، کہ آپ کسی مطلب ایک ایسے فون سے بھی 999 کا نمبر اگر ڈائل کر دیں گے نا جس میں کہ بیلنس نہیں ہے، یا وہ ورکنگ نہیں کر رہا، اس کے اوپر کوئی کال ریسیو نہیں ہو سکتی، یا کوئی ایسا چکر کہ بھی دنیا کے ساتھ کسی بندے کا رابطہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، چاہے آپ کسی لینڈ لائن نمبر سے یا کسی موبائل نمبر سے اگر آپ نے 999 کا نمبر ڈائل کر دیا ہے نا تو پولیس آپ کی مدد کے لیے پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو اس دھمکی میں نا جب طیبہ نے اس کو یہ کہا کہ بھی تھریٹ کیا کہ میں اب جو ہے نا وہ پولیس کال کر لوں گی، کیونکہ تم لوگوں نے مجھے یہاں پہ زبردستی قید کر کے رکھا ہوا ہے، میرے اوپر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے نا، تو وہ لوگ نا اس کے سسرالی جو تھے وہ ڈر گئے کہ اگر واقعی میں یہاں پہ پولیس آ گئی نا تو ہم لوگوں کے اوپر ہو جائے گا کیس۔ خیر جی اب اس کو جو تھا نا اس کے شوہر نے طلاق دی، اور اس سے یہ آگے سے پرومس لیا گیا کہ کسی کو بھی پولیس کو ادارے کو یا کسی پہ بھی یہاں پہ UK میں وہ رپورٹ نہیں کرے گی، اور اس وعدے کے اوپر جو تھا نا اس کو طلاق دے کے فوری طور پہ اس کی ٹکٹ کروا کے اس کو جو تھا نا وہ پاکستان بھیج دیا گیا۔ پھر جی طیبہ ڈائیورس کے بعد جو تھا نا وہ یہاں پہ پاکستان میں چلی گئی، اور اس کے بعد کیا کہ بھی اس کو یہ تھا کہ میرے گھر والے جب یہ بات سنیں گے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا تھا، اس کا شوہر اس کو مارتا پیٹتا تھا، اسے گھر کے سارے کام کروائے جاتے تھے، وہ اس کا بچہ بھی سنبھالتی تھی، اور واٹ ایور مطلب سارے جو بھی تشددات تھے نا وہ اس کے اوپر ہو رہے تھے، تو اس کو یہ تھا کہ میرے گھر والے نا اس کی سپورٹ کریں گے، لیکن گھر والوں نے آگے سے الٹا نا طیبہ کو ہی قصوروار ٹھہرایا کہ اگر تم پہ وہ مار رہا تھا، تم پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، تم پہ تشدد ہو رہا تھا،
تو تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تھا صرف اور صرف اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کا ویزا لگنا تھا، اور اگر وہ یو کے چلے جاتے تو ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جانے تھے۔ مطلب کہ الٹا والدین نے طیبہ کو قصوروار ٹھہرایا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو مطلب کمپنسیٹ کرتے، اس کی دلجوئی کرتے اور اس کو کہتے کہ تم نے اچھا کیا کہ وہاں پہ رہتے ہوئے یہ ظلم اور تشدد نہیں برداشت کیا اور تم اپنے آپ کو مطلب بچا کے واپس پاکستان آ گئی۔ انہوں نے الٹا اپنی ہی بیٹی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ اب جی طیبہ یہاں سے مطلب یو کے سے ڈائیورس لے کے پاکستان چلی گئی ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے اب بڑی خوش ہے، مطمئن ہے کہ اس کی زندگی جو ہے نا اس عذاب میں سے باہر نکل گئی، کہ یہاں پہ رہتے ہوئے مطلب اس کو نفرت ہو گئی ہے یہاں پہ یو کے نام سے، یو کے رہنے والے پاکستانیوں کے بیہیویئر سے اور ان لوگوں کی اصلیت سے، کیونکہ اس نے وہاں پہ جتنے بھی 4 سال وہاں پہ یو کے میں گزارے نا، صرف اور صرف اذیت میں گزارے۔ ہر آنے والا نیا دن جو تھا نا وہ اس کے لیے ایک نئی مصیبت کا ہی پیغام لے کر آ رہا تھا۔ اب وہ پاکستان میں وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہے، اور تقریباً مہینے کا آپ کہہ لیں تقریباً رفلی وہ 1 لاکھ روپیہ کما رہی ہے، جس سے کہ اس کا اپنا حد تک نہ گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن ہے، پرسکون ہے، اس کو یہ ہے کہ بھی میں اب کسی کے ماتحت نہیں ہوں، کسی کی غلام نہیں ہوں، اور ابھی بھی سٹل وہ اسی ٹراما میں ہے، یعنی کہ مینٹلی طور پہ وہ اس حد تک ڈسٹارٹیڈ ہو چکی تھی اس سارے تشدد کی وجہ سے، کہ اس کو لگتا تھا کہ زندگی میں صرف نہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہی ہیں، اور زندگی صرف اسی کا نام ہے۔ لیکن کیا کہ بھی اب وہ پاکستان میں جا کے اپنی حد تک سٹرگل کر رہی ہے، چاہے وہ 2 وقت کی روٹی دال کے ساتھ ہی کھا رہی ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک پیغام ہے ان تمام والدین کے لیے جو کہ اپنی بچیوں کی شادیاں صرف اور صرف مطلب رشتہ کروانے والوں کے بیس کے اوپر آنکھیں بند کر کے، اعتماد کر کے، تصویریں دیکھ کے یا واٹس ایپ کے اوپر پکچرز وغیرہ دیکھ کے یا بات کر کے جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کی شادیاں بیرون ملک کر دیتے ہیں، کسی بھی بیرون ملک کر دیتے ہیں، تو ان کو محتاط ہونا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، صرف اور صرف اپنے جاننے والوں میں اور ایسے لوگوں میں آپ لوگ اگر شادی کرنی بھی ہے نا تو کریں جو کہ آپ کے بہت قریبی ہوں، جن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں۔ بلکہ وہ کہتی ہے کہ بھی آپ تب بھی جو ہے نا اس چیز کے اوپر اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ بڑا ہی ایک ہائی رسک ہے۔ اندھیرے میں رہ کے آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنی ہے، اور تب آپ نے تیر جو ہے نا وہ چلانا ہے، اور تیر اگر نشانے پہ لگ گیا تو بڑی ہی خوش قسمتی ہے، اور اگر نہ لگا تو کیا ہے کہ بھی بچی کی زندگی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ وہ والدین جو کہ اپنی بچیوں یا بچوں کی شادی بیرون ملک کرتے ہیں، کیا وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کے ایک روشن مستقبل کی گارنٹی جو ہے اس کو اپنے نام کروا لیتے ہیں، یا کہ وہ اپنے بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.